अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़्तह फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 की आयत नंबर 18 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है दज्जाल। सामीन इकराम, आप गौर करें, एक दिन ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा। दुनिया का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं बाकी बचेगी। 2012 में हम लोगों ने ये सुना था कि अब दुनिया ख़त्म हो रही है। दुनिया अब तक है, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। कब दुनिया ख़त्म होगी, इसका निज़ाम कब ख़त्म होगा, सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। क़यामत आने से पहले पहले अल्लाह ताला बहुत सारी निशानियाँ दिखाएगा, दिखा चुका है, दिखा रहा है और क़यामत की सुबह तक दिखाता रहेगा। कुछ निशानियाँ आने वाली है, छोटी निशानियाँ भी है, बड़ी निशानियाँ भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क जो है वो दज्जाल है, जैसे अमेरिका दज्जाल है, फिर इसी तरह इसराइल को दज्जाल बोलते। लोगों की गलत फहमी है और कुछ लोग बात नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गलत चीज़ फैलाते रहते हैं और अपने हिसाब से हदीस की तशरीह करते हैं। जी नहीं, उलमा के साथ जुड़ के रहिए। कुरान और हदीस में जिस चीज़ के बारे में जैसा लिखा गया है और सहाबे कराम ने जो समझा है, सल्फ़ सालिहीन ने जो समझा है, हम और आप उसी तरीके से समझे तो हमारा फ़ायदा है। आज मैं आप लोगों के सामने दज्जाल के बारे में अहादीस में क्या आया है, सही अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह चंद बातें रखूँगा। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। नाज़रीन किराम, दज्जाल क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है और क़यामत कब कायम होगी उसके बारे में कोई नहीं जानता। एक हदीस पर आप गौर करें, सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 8, ये हदीस जिब्रील है। क़यामत कब आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क़यामत कब आएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल मसूल अनहा बिआलम मिनस साइल, कि जिससे पूछा जा रहा है पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं। हाँ, उससे पहले कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होगी, उसका तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है दज्जाल और अभी तक क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी ज़ाहिर नहीं हुई है। और क़यामत की अगर बड़ी निशानियाँ शुरू होगी तो एक के बाद एक लगातार आती रहेगी। तो दज्जाल क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2901, हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग नहनु नतज़ाकर, आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तज़कुरून, किस चीज़ के बारे में आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में आपस में गुफ्तगू कर रहे हो। हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पूछा। तो हुज़ैफ़ा बिन असीद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोगों ने कहा नज़्कुरुस्साअ, हम लोग क़यामत को याद कर रहे हैं, क़यामत के बारे में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारी और आपकी गुफ्तगू किस चीज़ पर है? अगर सियासत का वक्त हो, वोटिंग का वक्त हो, तो हम और आप गुफ्तगू करते कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी पीछे जा रही है,
یہ لوگ جیت رہے ہیں، یہ لوگ نہیں جیت رہے ہیں، پورا اپنا ماتھا اسی پر لگاتے ہیں، کوئی چیز ہونے والا ہے اسی پر لگاتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں فکر کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں فکر کرنا، کہاں بیٹھ کے لوگ بات کرتے ہیں؟ اگر وہاں بات ہوتی بھی ہے تو لوگ نہیں پہنچتے ہیں، آتے نہیں ہیں، یا اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی یہ فضیلت ہے کہ وہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، ہمیں کیسے تیاری کرنی چاہیے۔ تو آپس میں یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ کیا گفتگو تھی؟ نذکر الساعہ، ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم 10 چیزوں کو نہ دیکھ لو، 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 نشانیاں کیا ہے؟ فذکر الدخان والدجال والدابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کے بارے میں ذکر کیا، پھر اسی طریقے سے دجال کے بارے میں ذکر کیا، پھر اسی طریقے سے ایک چوپائی کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک چھوٹا سا جانور یا ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، ویسٹ سے طلوع ہوگا، نکلے گا۔ پھر اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنُزُولَ عِیسیٰ ابْنِ مریم، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس کے بعد کہا وَیَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، اور 3 جگہ پہ دھنسنا پھٹ جائے گا، زمین دھس جائے گی۔ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، کہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں زمین پھٹ جائے گی، دھسنا پھٹ جائے گا۔ اور آخری جو نشانی ہے، جو 10ویں نشانی ہے، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، اور آخری نشانی یہ ہے کہ آگ ظاہر ہوگی یمن سے اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ابھی دیکھیے 2016، 17، ابھی 18 چل رہا ہے، یمن کے اندر کچھ آپس میں لڑائی چل رہی ہے، تو لوگ بولتے کہ دیکھو اب یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے۔ لوگ اپنی اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے حساب سے چلنا ہے۔ تو دجال جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ہم لوگوں کو ڈرایا ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ تو دجال کے بارے میں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ خطبات میں ضرور ذکر کریں، لیکن آج کل دیکھیے کہاں دجال کے بارے میں زیادہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ادھر ادھر کے پیدا ہو جاتے ہیں اور دجال کے بارے میں لوگوں کو غلط سلط بتاتے رہتے ہیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ یاد کیجئے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2933 2933، ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب، جتنے نبی گزرے ہیں تمام نبیوں نے اپنی قوم کو کانا دجال، جھوٹے سے ڈرایا ہے۔ الا انہ آور، سنو بے شک وہ آور ہے، کانا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِعَاوَرٍ، اور تمہارا رب جو ہے وہ آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافَّارًا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو تمام نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس لیے دجال کے سلسلے میں ہمیشہ بات ہونی چاہیے، لوگوں تک صحیح بات پہنچنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی ملک دجال ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ اسرائیل کو، امریکہ کو دجال بولتے، جی نہیں، دجال جو ہے وہ آدمی ہے، وہ مرد ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دجال کے بارے میں جو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طریقے سے ڈرایا ہے، کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2946، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ اگر ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش، ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیسے اس سے بچنا ہے، کتنی فکر کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دجال یہ فعال کے وزن پر ہے، خلط ملط کر دینے والا، جھوٹ کو سچ کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دینے والا، خلط ملط کرنے والا، دجال فعال کے وزن پر ہے۔ پھر اسی طرح مسیح دجال، مسیح ضلالہ،
یعنی ہدایت کا مسیح، پھر اسی طرح گمراہی کا مسیح، تو گمراہی کا جو مسیح ہے وہ دجال ہے، اور ہدایت کے جو مسیح ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو دجال سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور دنیا کے اندر کئی دجال پیدا ہوں گے، کئی جھوٹے پیدا ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 189 190 189، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال جھوٹے پیدا نہ ہو جائیں، ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے آخر میں جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا، اور جس کی بائیں ہاتھ جو ہے وہ کانی ہوگی۔ تو حدیث میں مختلف طریقے سے آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قسطنطنیہ کی جب فتح ہوگی تو دجال کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الفتن والملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4294 4294، صحیح حدیث ہے یہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کے خرابی کا ذریعہ ہوگا۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہے۔ بیت المقدس کا آباد کرنا یہ مدینہ کی بربادی ہے، اور مدینہ کی بربادی جنگوں کا آغاز ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وخروج الملحمۃ فتح قسطنطنیہ، اور جنگوں کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ پھر آگے کہا، وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے نکلنے کا وقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کسی ملک کو یہ نہ کہیں کہ جی یہ ملک دجال ہے، یہ ملک دجال نہیں ہے، جی نہیں۔ آئیے غور کرتے چلیں، دجال کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسا لگے گا۔ احادیث کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی احادیث کا انکار کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، قرآن پر چلنا ہے، احادیث کے حساب سے چلنا ہے، تبھی ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آئیے غور کرتے چلیں، دجال کس شکل کا ہوگا، اس کی شکل کیا ہے۔ دجال مرد ہے، عورت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دجال جو ہے وہ عورت ہے، یا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ملک دجال ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ جوان ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جوان ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے دجال کے بارے میں یہ آیا کہ وہ سرخ ہوگا، لال ہوگا، کچھ اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ سفید ہو جائے گا۔ تو لال ہوگا، سفید ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے احادیث میں یہ بھی آیا کہ وہ پست قد ہوگا، ناٹا ہوگا۔ پھر احادیث میں یہ بھی آیا وہ لمبا ہوگا، عظیم الجثہ، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا۔ تو کیسے تطبیق دیں گے، کیسے پتہ چلے گا، کیسے معلوم پڑے گا؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو حالات کے حساب سے بدلتا رہے گا، کبھی لمبا ہو جائے گا، کبھی ناٹا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اپنے رنگ کو بھی وہ چینج کرتا رہے گا، بدلتا رہے گا، کبھی لال ہو جائے گا، کبھی سفید ہو جائے گا، بدلتا رہے گا، اپنے حساب سے وہ کرتا رہے گا۔ یہ پاور اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، یہ نشانیوں میں سے سب کو یاد رکھیے کہ اس کی دائیں آنکھ خراب ہوگی، کچھ اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ بائیں آنکھ خراب ہوگی۔ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ جیسا چاہے گا اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو ہر مومن آدمی آرام سے پڑھ لے گا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ مولوی صاحب میں تو پڑھنا نہیں جانتا، تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ چاہے کوئی پڑھنا جانے لکھنا جانے، یا پڑھنا نہ جانے لکھنا یا نہ جانے، پھر بھی آرام سے پڑھ لے گا۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ عمل اچھا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934 2934، یقرأ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، کہ ہر لکھنے والا پڑھنے والا مومن آرام سے پڑھ لے گا، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آرام سے پڑھ لے گا، کافرہ لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کی جو پیشانی ہے وہ کشادہ ہوگی، چوڑی پیشانی والا ہے دجال۔
ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا سینہ چوڑا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بانجھ ہوگا، یعنی شادی شدہ ہے لیکن بانجھ ہے، اس کو اولاد نہیں ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ وہ بانجھ ہے، اس کو اولاد نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927 2927، ہوا عقیم لا یولد لہ، وہ بانجھ ہوگا، اس کے پاس بال بچے نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کے بال جو ہے گھنگریالے ٹائپ کے ہوں گے۔ آگے اور نشانیوں میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزاع قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ خزاع ایک قبیلے کا نام ہے، بہت سارے قبیلے ہیں لیکن ایک قبیلہ خزاع قبیلہ ہے، تو اس کے اندر جو ابن قطن ایک آدمی ہے اس کے مشابہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دجال آج بھی موجود ہے؟ تو جواب آسان ہے کہ دجال آج بھی موجود ہے، دنیا کے اندر ہے، اللہ نے اس کو دنیا ہی میں رکھا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کہ دجال آج بھی موجود ہے، کوئی ملک دجال نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم اور آپ کسی ہتھیار کے بارے میں نہ کہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے، کسی فتنے اور سازش کے بارے میں نہ کہیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے۔ دجالی فتنہ تو بہت خطرناک ہوگا۔ دجال آج بھی موجود ہے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 24 باب قصۃ الجساسہ حدیث نمبر 2942 2942۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف لائے اور آپ مسکراتے ہوئے فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ اتدرون لما جمعتکم، کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ جانتے ہیں اور اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم یہ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بالصواب، اللہ نوز بیسٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت، سنو اللہ کی قسم بے شک میں نے تم لوگوں کو کسی واعظ و نصیحت کے لیے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ میں تمہیں وہ قصہ بتانے کے لیے جمع کیا ہوں جو تمیم داری نے مجھے بیان کیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے دجال کے بارے میں جو دیکھا وہ ہم سے بیان کیا۔ میں تم لوگوں سے دجال کے بارے میں پہلے بیان کر چکا تھا، جیسا بیان کیا تھا تمیم داری نے ویسا ہی مجھ سے ہی بیان کیا ہے، تمیم داری نے مجھے بتلایا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا، کیا بتلایا، میں صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمیم داری نے یہ بیان کیا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پہ نکلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد کشتی جو ہے ہوا کے جھونکے سے کہیں اور چلی گئی، اور اس طریقے سے 1 مہینہ تک وہ لوگ سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد ایک ٹیلا نظر آیا، وہاں یہ لوگ رکے۔ جب وہاں رکے تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا کے لگ گئی، اور کشتی پر سوار ہو کر وہ لوگ جزیرے میں اتر گئے۔ جہاز سے نکلے، کشتی پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد جزیرہ جو تھا، ٹیلا جو تھا، ٹاپو جو تھا، اس کی طرف چلے۔ جب اس کی طرف چلے تو کیا دیکھا، ایک ایسا جانور ہے جس کے منہ کا اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ آگے حصے کا پتہ ہے نہ پچھلے حصے کا پتہ ہے۔ تو اس جانور نے یہ کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس جانور سے ان لوگوں نے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس جانور نے کیا کہا، انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ اب دیکھیں جانور نے بات کیا۔ پھر اس کے بعد اس جانور نے یہ کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، دیر سنسان جگہ پہ چلو۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھبرا گئے، کہیں شیطان کی طرف تو نہیں لے جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ چلے ساتھ میں۔ جب ساتھ میں چلے تو کیا دیکھا، ایک ایسے آدمی کو دیکھا، وہ لمبا تڑنگا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بدھے ہوئے ہیں، پھر اسی طرح پاؤں ٹخنوں سمیت زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو کہا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ، تو ہم لوگوں نے پوچھا
تم کون ہو؟ یعنی اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو جو پانی کے اندر جکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں ابھی بتاؤں گا میں کون ہوں، پہلے یہ تم لوگ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں۔ اچھا آپ لوگ عرب کے لوگ ہیں، تو چند سوالات آپ سے کرتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو کہا کہ ہم لوگ کشتی میں سوار تھے اور اس کے بعد سمندر میں جا رہے تھے، سمندر کے اندر طوفان آ گیا اور ہماری کشتی کہیں اور چلی گئی، پھر اس طریقے سے ہم لوگ ایک ٹیلے پر اتر گئے اور کرتے کرتے ایک جاسوس ملا، وہ جانور تھا اور وہ جانور مجھے تم تک لے آیا، یہ حالت ہے۔ تو پھر کہا تم جانتے ہو، چند سوالات کروں؟ یعنی وہی آدمی بول رہا ہے جو بدھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جاسوس نے کہا تھا، اس جانور نے کہا تھا کہ وہ بدھا ہوا آدمی جو ہے وہ آدمی تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، عرب کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس بدھے ہوئے آدمی نے یہ کہا، چند سوالات پوچھے، اخبرونی عن نخل بیسان۔ اس جکڑے ہوئے آدمی نے، بدھے ہوئے آدمی نے عرب کے لوگوں سے یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے پوچھا، اچھا آپ لوگ یہ بتائیے کہ شام کے شہر کا نخلستان یعنی وہاں کا باغ کیسا ہے؟ تو باغ کے بارے میں کیا بولنے کا؟ اچھا اس کے اندر پھل آ رہا ہے کیا؟ تو بولے ہاں پھل تو آ رہا ہے باغ میں۔ حل یثمر، وہ پھل رہا ہے؟ بولے ہاں پھل رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، اما انہ یوشک اللہ تثمر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس باغ کے اندر کھجور کا جو نخلستان ہے، باغ ہے، کھجور کے جو درخت ہیں، اب اس باغ میں پھل آنے والا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا، اچھا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو، اخبرونی عن بحیر طبریہ، مجھے طبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا اس جھیل کے بارے میں کیا بولنا ہے؟ تو کہا حل فیہا ماؤن، یعنی اسی بدھے ہوئے آدمی نے پوچھا ان عرب کے لوگوں سے کیا اس کے اندر پانی ہے؟ طبریہ جھیل میں پانی ہے؟ بولے ہاں پانی تو ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اما ان ماءھا یوشک ان یذھب، کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، پانی اس کے اندر نہیں بچے گا۔ اب تیسرا سوال یہ پوچھا، اچھا مجھے زغر یعنی شام کے چشمے کے بارے میں خبر دو، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ کیا لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور کیا کھیتی وغیرہ ہو رہی ہے؟ اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھا کر اپنی کھیتی کو آباد کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اب اس نے چوتھا سوال پوچھا، اخبرونی عن نبی الامیین، بھلا یہ بتاؤ ما فعل، کہ نبی امی کے بارے میں خبر دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ تو بولے وہ مکہ سے مدینہ چلے آئے، لوگ ان کے ساتھ کیسے رہے؟ تو لوگ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیے، تو آخر جیتے کون؟ تو بولے نبی امی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ وہ تو ہونا ہی تھا، لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا انی انا المسیح، آپ لوگ میرے بارے میں کہتے ہو تو میں بتاتا ہوں، انی انا المسیح، میں مسیح ہوں، یعنی میں دجال ہوں۔ وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج فاخرج فاسیر فی الارض، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے خروج کرنے کی اجازت ملے گی، نکلنے کی اجازت ملے گی، اور میں زمین کے اندر پھیل جاؤں گا۔ فلا ادا قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلہ غیر مکہ و طیبہ، اور 40 دن میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ میں پوری دنیا کی سیر کر لوں گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں میرا داخلہ نہیں ہے۔ احادیث کے اندر ہے وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا، مدینہ کے ہر گیٹ پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو ممبر پہ ٹھوکا اور کہا حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ لاٹھی لے کر ممبر پہ خطبہ دے سکتے، ٹھوک کر بتا سکتے۔ ناظرین کرام، دجال کے سلسلے میں بات ابھی اور جاری ہے، دوسری نشست میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا، کہیں جائیے گا نہیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم لوگوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ قرآن اور احادیث میں جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ اس پر یقین کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔